अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबका? ठीक है। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। हमने सूरह आले इमरान शुरू की हुई है, पारा नंबर 4 है। आज हमारी आयात इंशाल्लाह होंगी 156 से 159, 156 से 159, और आज हमारा सबक नंबर इंशाल्लाह 14 है, 14। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला ना तकूनू, तुम हो जाओ, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, काफ़रू, जो नहीं मानते, जो कुफ़र करते हैं, वक़ालू, और वो सब कहते हैं, ली, वास्ते, इख़वानिहिम, अपने भाइयों से, इज़ा, जब, ज़रबू, वो चलते फिरते हैं, फ़िल अर्ज़ी, ज़मीन में, औ, या फिर, कानू, हो जाओ, गुज़्ज़न, जिहाद में हो, लऊ, अगर, कानू, होते, इंदना, हमारे पास, माँ, नहीं, मातू, तुम सब मरते, व माँ, और ना, कुतिलू, ना तुम शहीद किए जाते, ना मारे जाते। दोबारा इसको देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू, काफ़रों की तरह मत हो जाओ, वक़ालू लिइख़वानिहिम, जो अपने भाइयों से कहते फिरते हैं, इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़न, कि जब ज़मीन में सफ़र करें, यहाँ पे को ग़ज़वे में शरीक हों, लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू, अगर हमारे साथ होते तो तुम ना तो मारे जाते, ना मरते, ना मारे जाते। मोमिनों को मना किया जा रहा है, ऐसे लोगों में से मत हो जाइए जो काफ़र हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते और कहते क्या हैं, जब मोमिन सफ़र करते हैं या किसी ग़ज़वे में शरीक होते हैं तो पीछे से ये कह रहे होते हैं, अगर हमारे पास बैठ जाते, तुम ग़ज़वात में ना जाते, तुम जंगों लड़ाइयों में ना जाते, तो तुम ना मरते और ना मारे जाते। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि अल्लाह कहता है कि जिसके ऊपर मौत का हुक्म नाजिल हो चुका है, तो ला बारदुल्लज़ीना काफ़रू, तो वो ज़रूर अपनी जो है जगहों से दौड़ते चले जाएंगे वहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे उनका मरना लिखा है, यानी बंदे की मौत का वक्त तो लिखा हुआ है। तो अल्लाह कह रहा है उन काफ़िरों की तरह मत हो जाना जो अपने भाइयों से ये कहते फिरते हैं कि अगर तुम ज़मीन में सफ़र ना करना, तुम ग़ज़वा ना करना। क्या कह रहे हैं, इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़न, के जब वो किसी सफ़र या ग़ज़वे में जाते हैं तो क्या कहते हैं उनसे, लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू, अगर हमारे पास बैठे रहते ना, जैसे हम आराम से घर ही बैठे हुए हैं, तो तुम ना मारे जाते और ना ही तुम कत्ल होते। ली, ताकि यह जाला बना दे अल्लाह ज़ालिका, ये हसरतन, हसरत बनाकर, फ़ी में क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, ताकि अल्लाह ये सब उनके दिलों में हसरत बना के पेश करे। हाय हम ना जाते, हाय ये ना मारे जाते, यानी बुरी चीज़ों पर हसरत पैदा हो जाती है उनके दिलों में। वल्लाहु, और अल्लाह युही, ज़िंदा करने वाला, व युमीत, और मारने वाला है। हकीकत तो ये है, ज़िंदगी देने वाला और मारने वाला सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा, उसके साथ, तामलूना, जो तुम करते हो, बसीर, देख रहा है। और जो कुछ ये सब लोग कर रहे हैं, अल्लाह उसको वो भी देख रहा है कि कैसे खुद भी जहाद में शरीक नहीं होते हैं और अपने भाइयों वगैरह से भी क्या कहते हैं कि तुम भी मत जाओ वरना तुम मारे जाओगे। इनको क्या पता, तो अल्लाह इनको समझा रहा है, तुम्हें क्या पता जहाद की कितनी फजीलत है, तुम्हें क्या पता इसमें ज़िंदगानी है, तुम्हें क्या पता कि क्या मिलने वाला है मोमिनों को जहाद के ज़रिए, ग़ज़वे के ज़रिए। वो अपने अल्लाह की वो खुशनुदी हासिल करने वाले हैं जो सबसे आला होगी। जिस दिन क़यामत कायम होगी तो ये मुजाहिद आपस में बातें कर रहे होगी, इनको कोई परवाह नहीं होगी, ये पहले से जन्नत में होंगे और कह रहे होंगे, अल्लाह ने ना आज अपनी महलूक के लिए एक दिन रखा है, आओ भला हम भी देख के आएँ क्या हो रहा है वहाँ पे। ये ऐसे जो है ना, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून होंगे, ना इनके ऊपर कुछ खौफ होगा, ना ये गमनाक होंगे। वला इन, और अगर कुतिल तुम, वला इन कुतिल तुम, और अगर तुम कत्ल कर दिया जाओ, फ़ी में सबील, ही रास्ते में, अल्लाह के, और अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाओ, औ या फिर मुत तुम मर जाओ, ला, ज़रूर, मग़फ़िरातुन, मग़फ़िरत, मिन, से होगी, अल्लाह की तरफ से, व रहमतुन, और रहमत होगी, खैरुन, बेहतर होगी, मिम्मा, उससे, यजमाऊँ, जो ये सब कुछ जमा कर रहे हैं। कितना खूबसूरत अल्लाह ने जवाब दिया है, वाला इन कुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि, ए मोमिनो, अगर तुम अल्लाह की राह में शहीद हो गए, औ मुत्तुम, या तुम मारे गए, तुम मर जाओ या मारे जाओ,
شہید ہو جاؤ یا شہید کر دیے جاؤ، لا مغفرۃ من اللہ، تو ضرور اللہ کی مغفرت ہوگی، ورحمت، اور رحمت ہوگی۔ اللہ کی طرف سے کیا ملے گا؟ بخشش ملے گی، مغفرت بھی ملے گی۔ خیر مما یجمعون، یہ ان سب سے بہتر ہے جو یہ سب جمع کیے بیٹھے ہیں۔ کسی نے بہت بڑا گھر بنا لیا، وہ کروڑ پتی کھرب پتی بن گیا، وہ دنیا کا سب سے بڑا تاجر بن گیا، اپنے آپ کو سب سے کامیاب سمجھ رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی راہ میں مر گئے یا مار گئے تو یہ اس سے بہتر ہے جو اس نے جمع کیا۔ بہرحال اس کی ہر چیز تباہ و برباد ہونے والی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سدا باقی رہنے والا ہے۔ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے اللہ کو راضی کر لے۔ یہ اور بات ہے، کوئی چاہتا ہے کہ دنیا میں اللہ کو راضی کرے۔ آپ نے دیکھا نہیں، لوگوں کی سوچوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ کچھ لوگ اس لیے صدقات وغیرہ کرتے ہیں تاکہ دنیا میں ان کا بڑا مقام ہو، کچھ لوگ اس لیے بجائے کچھ بہکے ہوئے لوگوں کے، اور کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت ان کی آسان ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ کس لیے کیا جاتا ہے؟ تو اللہ یہ دو چیزوں میں تخصیص بیان کر رہا ہے، ان کو الگ الگ کر رہا ہے کہ اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کی طرف سے کیا ملے گی؟ مغفرت ملے گی۔ اپنی جان دو گے اللہ کی راہ میں، یہ سب سے بڑی بات ہے نا، اپنی جان اللہ کی راہ میں دینا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر میری راہ میں جان دو گے، معافی بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، جنت بھی ملے گی، رحمت ملے گی، جنت کی گارنٹی ملے گی۔ خیر مما یجمعون، یہ ساری دنیا جو جمع کرتی ہے عزتوں کے لیے، جاہ و جلال کے لیے، رتبے بنانے کے لیے، یہ سب سے بہتر ہے کہ تمہیں اللہ کی معافی اور اللہ کی جنت مل جائے، اور بے شک وہ جنت بہت بہتر ہے۔ ولئن، اور وا اور لائن، اگر مت تم مارے جاؤ، او قتل تم، یا تم قتل کر دیے جاؤ، لا ضرور، الی اللہ، اللہ کی طرف تحشرون، تم نے گھیر کر جانا ہے۔ اگر تم مر جاؤ، ولئن مت تم او قتل تم، اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، لا الی اللہ تحشرون، تو کیا ہوگا؟ تم سب نے اکٹھے ہو کے اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ جو ویسے مر جائے گا وہ بھی اللہ کی طرف جانے والا ہے، جو بڑے پیسے میں مر گیا، لکشری بیڈ روم میں مر گیا، اس نے بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ جو ایک جھگی میں مر گیا، اس نے بھی رب اعلیٰ کی طرف ہی جانا ہے۔ نہر میں ڈبو کے مر گیا، اس نے بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ جس کا جہاز کریش ہو گیا، اس نے بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جانا تو سب نے اللہ ہی کی طرف ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم اللہ کی مغفرت، کیا لا مغفرۃ من اللہ ورحمۃ، کے مستحق بنو۔ تو سب سے بہترین کون ہے؟ اللہ کی مغفرت پانے والا۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مرتے ہو یا مر جاتے ہو، لا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، ہمیں اللہ نے اپنے پاس جمع کر لینا ہے، اکٹھے کر لینا ہے۔ بہرحال جمع تو اللہ ہی کی طرف ہونا ہے، تو جو اللہ چاہ رہا ہے تو اس کے اکارڈنگ ہی پھر زندگی گزاری جائے۔ فا، پس بیما، اس سے رحمتاً، رحمت سے، پس رحمت سے، من اللہ، اللہ کی، پس یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، لنتا، نرم ہے، لہم، ان کے لیے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری جو خوبی ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اگزامپل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی مہربانی اور رحمت سے ان مسلمانوں کے لیے نرم دل ہیں۔ لِنتَ لَهُمْ، نرم دل ہیں، نرم دل ہیں۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا میں سے بہترین تھے، بہترین ہیں، سب سے بہترین ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مزید جو ہے نرم دل بنا دیا۔ وا، اور لو، اگر کنتا ہوتے، فزن، سخت دل، غلیظ القلب، سخت دل، فزن، بد زبان، غلیظ القلب، سخت دل، لا ضرور، انفزو، بھاگ جاتے، من سے، خول کا، آپ کے آس پاس سے، فافو، پس معاف کر دیا، عنہم، ان سے، پس ان سے ان کو معاف کیجیے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے معافی مانگیے، واستغفر، معافی مانگیے، لہم، ان کے لیے، وشاورہم، وشاور، اور مشورہ کیجیے، ہم، ان کو، فل میں، امری، احکامات میں، مشورت میں ان کو شریک کیجیے۔ فا، پس ایزا، جب عزمتا، کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں، فتوکل، پس بھروسہ رکھیں، علی اللہ، اللہ پر، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، پسند فرماتا ہے، محبت کرتا ہے، المتوکلین، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین انسان ہیں، اور ان کو بھی یہ ہدایت کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے فضل اور رحمت سے بالکل نرم دل بنا دیے گئے ہیں، آپ کی زبان بالکل نرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بولا کرتے تھے تو ان کی زبان کے الفاظ سننے والا گن سکتا تھا، اتنی نرمی سے بات کرتے تھے کہ سمجھ آتی تھی، ایک ایک بات کی الگ الگ سے تھی، ایسے بھی نہیں جلال آیا اور تیز تیز بولنا شروع کر دیا ہے اور دل نہیں چاہ رہا تو آہستہ آہستہ۔ یہ کچھ کوالٹیز ہیں جن کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل تھے، آپ کو کسی پہ غصہ بھی ہوتا تو دبا جاتے تھے، منہ سرخ ہو جاتا بعض اوقات، بڑے ٹیمپر کے ساتھ دوسروں کی بات سنتے تھے،
کتنی دفعہ کچھ ایسا ہو جاتا جو برداشت کے قابل نہ ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت سے کام لیتے، نرمی سے کام لیتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر بد زبان ہوتے ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے، سخت سست کہنا شروع کر دیتے اور سخت دل ہو جاتے، ان سے ناراض ہو جاتے۔ یعنی ہم لوگ کا یہی مدعا ہوتا ہے نا، بعض اوقات پتہ نہیں اس نے بات ہی ایسی کی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، فلاں بندے نے مجھ سے اس طرح کلام کیا کہ میرے اوپر قابو ہی نہیں رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک بات تو کلیئر ہے، ہمارا ارد گرد کا ماحول ڈسٹرب ہوتا ہے، ہمارے رشتے ناتے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے بچے ہم سے جو ہوتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے وہ ہماری زد میں آتے ہیں، وہ ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، جو اندر میرڈ ہے ان کی بات کر رہی ہوں۔ تو اگر ہماری زبان ان کے لیے نرم نہیں ہوگی، بد زبان سخت دل ہو جائیں گے، اگر وہ کچھ خراب کر دیتے ہیں تو ہم سخت ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑا سخت رویہ دیتے ہیں یا گالم گلوچ کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ، میں نہیں کہہ رہی، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، آپ نرم ہو بنا دیے گئے تاکہ لوگ آپ کے ارد گرد سے دور نہ ہٹیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، بد زبان ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے آس پاس سے بھاگ جاتے۔ تو رشتہ دار جو ہمارے جو ہوتے ہیں، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ صلہ رحمی ہے، ان کو جو جوڑے گا اللہ اس سے جوڑے گا، جو ان سے توڑے گا اللہ اس سے توڑے گا۔ اور صلہ رحمی کیا ہے؟ جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جو آپ سے توڑے اس کے ساتھ جوڑنا ہے، اور جو آپ کے ساتھ ظلم کرے آپ نے اس کو معاف کرنا ہے۔ تو اس کے لیے تو نرمی بہت ضروری ہے، نرم دل ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اکثر کہتے ہیں ہم کیا کریں، کہاں سے لائیں، آ جاتا ہے غصہ، ہم سے نہیں ہوتا، تو ایسا نہیں ہے۔ رب اعلیٰ نے ہر ایک کو فطرت سلیم پہ میری بہنوں پیدا کیا ہے، ہم فطرت سلیم پر ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہمارے گناہ، ہماری جو ہوتی ہیں الٹے سیدھے کام، وہ ہمیں جو ہوتے ہیں وہ سخت دل اور سخت خو بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہو نہیں سکتا ہے، اللہ نے ہر بندے کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا نا، تو یہ زر نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، وظائف کیجیے، اللہ کا ذکر منہ پہ رکھیے، یقین کیجیے آپ خود بخود ہی نرم دل ہو جائیں گے، خود بخود ہی گالم گلوچ سے دور ہو جائیں گے، خود بخود ہی ہر چیز آپ سے دور ہو جائے گی اس طرح کی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کوشش کرنا ہمارے خاندان کے لیے، ہمارا اللہ سے جڑنے کے لیے۔ ہم خاندان سے توڑیں گے، ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ہمارے بچے ہمارے نرم دل اور خوبصورت ماحول میں رہیں، اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے آپ پر قابو رکھیں، ہم بیرونی عوامل کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں، اس کے لیے اللہ سے مدد مانگیں، وظیفے کریں، قرآن پڑھیں، بے شک اللہ ساتھ دینے والا۔ اللہ نے کہا ہے کوئی کہ جو مجھ سے مدد مانگے گا میں اسے مدد نہیں کروں گا، کوئی کہا ہے اللہ نے کہیں آج تک ہم نے چوتھا پارہ شروع کیا ہوا ہے، کہیں پڑھا ہم نے کہ اللہ نے کہا کہ میں رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں غضبناک ہوں؟ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مدد مانگو، تو انشاءاللہ ہم نے اپنے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے فاعفو عنہم، پس ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم، اور ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے، وشاورہم، اور ان سے مشورہ کیا کریں فی الامر، کاموں میں۔ یہ بڑا ہی اہم کام ہے جو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی غزوہ ہوتا، کوئی اہم کام ہوتا، صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے، ان سے مشورہ لیتے۔ ابھی ہم نے غزوہ احد کے بارے میں پڑھا ہے کہ صحابہ سے مشورہ کیا تھا کہ کیسے جنگ لڑی جائے، تو اکثر نے کہا کہ جو ہے وہ مدینے میں رہ کے لڑ لی جائے، ہم محاصرہ کروا لیں گے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں باہر نکل کے لڑنی چاہیے احد پہاڑ پہ جا کے، تو آپ نے وہ باہر نکلنے والا میجورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ پسند کر لیا تھا۔ ایسے غزوہ احزاب میں بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ تقریباً تمام احکام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سب کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، ابھی ہم بھی اندر شامل ہیں، ایسے بھی ہم بھی جس کمیونٹی جس گھر میں رہتے ہیں سب کے ساتھ مشورہ کر کے چلنا چاہیے، اپنے میاں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان والوں سے۔ بچے بڑے ہیں، بچوں سے مشورہ لیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، ان کو ایک اچھی فیلنگ آئے۔ تو یہ بہت ہی پیارا کام ہے کہ مل جل کے مشورے سے کام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو ان کو ہے یقیناً ہم سب کے لیے بھی ہے۔ پس ایزا، جب عزمتا، تو ارادہ کر لے، فتوکل، پس توکل کر لیا کر اللہ پر، اور جب کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیا جائے تو کیا کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبت کرتا ہے، المتوکلین، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں لاسٹ کے اوپر، آپ کے اوپر۔ عام مسائل ہمیں پیسے کے ہی ہوتے ہیں، مطلب ہم سمجھتے ہیں پیسہ آئے گا صحیح تو صحیح چلے گا، نہیں آئے گا تو نہیں چلے گا۔ تو ایک بھروسہ اللہ پہ یہ آپ رکھا کریں کہ اگر ہماری قسمت میں کوئی پیسہ لکھا ہوا ہے
فار ایگزامپل ہمارے لیے کوئی نوکری کا ارینجمنٹ ہو رہا تھا، مرد کے لیے کسی یا ہمارے اپنے لیے بھی کوئی گھر بیٹھے کسی چیز کا ارینجمنٹ ہو رہا تھا، لیکن ایک دم سے کسی کی وجہ سے وہ چیز چھٹ گئی ہے، تو ہمارا یہ بھروسہ ہونا چاہیے یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اندر کوئی بھی بندہ ذریعہ بن سکتا تھا لینے یا دینے کا، پیسہ آنے یا جانے کا ذریعہ کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو ہماری قسم میں روزی رزق لکھی ہوئی ہے وہ بہرحال ہم تک پہنچ کر ہی رہے گی، وہ ضرور ہمیں ملے گی۔ تو یہ ہمارا اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہمیں تنگی تکلیف اللہ پہنچاتا ہے، اگر کوئی انسان اندر ذریعہ بن جاتا ہے تو اس کو لعن طعن مت کریں، اگر وہ نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا۔ بہرحال یہ اللہ کی طرف سے تھا، خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ ہم نے سورہ آل عمران شروع کی ہوئی ہے، پارہ نمبر 4 ہے۔ آج ہماری آیات انشاءاللہ ہوں گی 156 سے 159، 156 سے 159، اور آج ہمارا سبق نمبر انشاءاللہ 14 ہے، 14۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا نہ، تکونوا تم ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، کفروا جو نہیں مانتے، جو کفر کرتے ہیں، وقالوا اور وہ سب کہتے ہیں، لی واسطے، اخوانہم اپنے بھائیوں سے،